बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आप सब कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 21 मई 2020 है और हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ का। तो जिना तक हम लोग कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। तो बुक से ही मैं आपको पढ़ाऊँगी ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो। अच्छा बेटा, हम चलते हैं अपने यूनिट नंबर 4 में। इसकी एक्सरसाइज में देखते हैं आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। जी ये देखें, अच्छा बेटा, इसमें ना हम लोगों ने यूनिट की तरतीब के साथ हम लोग चल रहे हैं। यूनिट में टॉपिक किस तरीके से दिए हुए हैं, हम लोग एक्सरसाइज वाली तरतीब से नहीं चल रहे। तो यहाँ पर आप देखें कि पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात का जायजा, ये हम एक क्वेश्चन पढ़ चुके हुए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट पे पढ़ा था पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदे आज़म का किरदार। आज जो हम पढ़ेंगे वो है पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म की हैसियत से लियाकत अली खान का किरदार वाज़े करें। अच्छा, अब इसमें ना देखें आप के ऊपर पेज नंबर आपका है जहाँ जिना का क्वेश्चन एंड होता है, तो वहीं से नेक्स्ट टॉपिक, वेरी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो लियाकत अली खान है। तो 99 पेज पे आपका है पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म की हैसियत से लियाकत अली खान का किरदार। वजीर आज़म कहते हैं जो पर्सन किसी मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हो, ठीक है, उसको चला रहा हो, उसको वजीर आज़म बोलते हैं। और साथ में जो है वो मशीर, कानूनी मशीर होता है, यानी ये मशवरा देता है, सजेशंस। जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, जो भी सिस्टम चल रहा है, बादशाह हो, तो वजीर बेसिकली जो है वो तमाम इंतजामी अमूर को संभालता है। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म जो थे ये लियाकत अली खान थे। 1896 में ये मशर की पंजाब के कस्बे करनाल में पैदा हुए थे। तो इसको अंडरलाइन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक एमसीक्यूज भी बन रहा है और शार्ट क्वेश्चन भी बन रहा है। एक तो ये कि पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म कौन थे, लियाकत अली खान। आपको पिक भी नज़र आ रही है उनकी, और साथ में जो है वो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1896, और पैदा कहाँ पे हुए, ये मशर की पंजाब का कस्बा करनाल, ठीक है। अलीगढ़ कॉलेज से इन्होंने बीए किया था। अलीगढ़ जो सिटी है ये हमारे पास नहीं है, पार्टीशन के बाद ये इंडिया के हिस्से में चला गया था। मुसलमानों की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये दरअसल सर सैयद अहमद खान, जिनके बारे में आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था, उन्होंने अलीगढ़ जो था उस वहाँ पर एक स्कूल की बुनियाद रखी थी मुसलमानों के लिए, जो बिल्कुल जिस तरह आपका पंजाब हाई स्कूल है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज है, यानी जिस तो ये भी जो है वो हमारा जो है वो अलीगढ़, जिस तरह उसके अंदर जो हमारा सिस्टम चल रहा था अलीगढ़ के अंदर, तो ऑलमोस्ट वही सिस्टम हमारा ये वाला है, ठीक है। तो इंग्लिश स्कूल जो था बहरहाल एक उसकी बुनियाद सबसे पहले अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। वही स्कूल जो था वो 75 में स्कूल की 1800 यानी 75 में स्कूल की बुनियाद रखी थी। 2 साल बाद वही स्कूल उसको कॉलेज में अपग्रेड कर दिया गया था। अंग्रेज गवर्नमेंट बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया था इस स्टेप को, और 1920 में अलीगढ़ कॉलेज जो था ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई थी। इसको अपग्रेड कर दिया गया था और अभी तक ये मौजूद है। अच्छा, अब और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने
قانون کی ڈگری حاصل کی تھی یعنی انگلستان سے. اچھا اب اس میں ان کا اگر ہم سیاسی کریئر دیکھتے ہیں تو 1923 میں یہ دیکھیں یہ ایک ایک لائن اس کی جو ہے نا وہ آبجیکٹیو نکل رہی ہے. 1923 میں مسلم لیگ میں یہ شامل ہو گئے تھے. 1936 میں مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اور یعنی آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ 1923 میں مسلم لیگ کے اندر شامل ہوئے یعنی قائد اعظم. اچھا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ جناح 1913 میں شامل ہوئے تھے اور یہ 1923 میں شامل ہوئے. 10 سال کا فرق ہے لیکن 3 کا ڈیجٹ جو ہے وہ سیم ہے. تو 1936 میں اس کے جنرل سیکرٹری بن گئے تھے. پھر قائد اعظم کے یہ رائٹ ہینڈ تھے. پالیٹکس بھی انہوں نے آلموسٹ قائد اعظم سے سیکھی. ان کو بڑا جو ہے ان سے بڑی گائیڈ لائن دیتے تھے. اچھا اس کے بعد دیکھیں 15 اگست 1947 کو یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے تھے اور 16 اکتوبر 1951 کو پنڈی میں ایک جلسہ عام سے یہ خطاب کر رہے تھے. آپ کو شہید کر دیا گیا. یہ پنڈی میں جو لیاقت باغ ہے نا جہاں پر بینظیر بھٹو کا بھی قتل ہوا ہے مرڈر ہوا ہے تو وہیں پر جو ہے وہ یعنی اس باغ کا نام لیاقت باغ اسی وجہ سے تھا کہ اسی باغ میں لیاقت علی خان بھی جلسہ کر رہے تھے 16 اکتوبر 1951 میں. تو وہاں پر ان کو بھی گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا. لیاقت علی خان کا مکہ بڑا مشہور ہے. یہ جب انڈیا جو ہے وہ دھمکاتا تھا اس نے انڈیا نے جو ہے وہ جنگ کی دھمکی دی تھی تو لیاقت علی خان نے اس طرح اپنی سپیچ کے اندر اپنی مٹھی جو تھی اس کو بند کر کے تو لوگوں کے ساتھ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے لوگ جو ہیں اس مٹھی کی طرح جو ہے وہ ایک ہیں. اور کچھ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ یہ سائن جو تھا یہ پاورفل ہونے کا تھا کہ ہم سارے اس طرح بند مٹھی کی طرح یکجا ہیں ایک ہیں اور ہم پاورفل ہیں. ہم آپ کی ہر جو ہے وہ چال کا جواب جس طرح آپ کریں گے اسی طرح آپ کو جواب بھی دیں گے. تو اچھا بہرحال یہاں پر پنڈی میں جو ہے وہ یہ جلسے کے دوران شہید ہوئے تھے. اچھا پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے جو انہوں نے میجر جو ڈیوٹیز دیں جو کام انہوں نے دیے کہ اس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مہاجرین ہجرت کر کے آ رہے تھے ہندوستان سے اور مسلمان جو تھے مطلب پنجاب تقسیم ہوا تھا بنگال تقسیم ہوا تھا تو لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے. تو یہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اسپیشلی مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا تھا اس کو رکوانے کے لیے انہوں نے پنڈت نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا خود دورہ کیا اور انسانی خون بہانے کی جو مکروہ حرکت انڈیا کی طرف سے ہو رہی تھی اس سے باز رہنے کی ریکویسٹ کی. اب پنجاب کے اندر جتنے بھی مہاجرین آ رہے تھے اور یہ تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ آلموسٹ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت ہجرت کی تھی. تو ایک تو سورسز بہت کم تھے پھر ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ تھا تو تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ٹیکل کرنا بہت مشکل تھا. تو قائد اعظم جس طرح ان کو انسٹرکشنز دیتے تھے تو اسی طرح آپ جو ہے ان کی ہدایات پر عمل کرتے تھے. پنجاب مہاجر کونسل ٹھیک ہے یعنی یہ اس وقت ایک کونسل ایک کمیٹی بنائی گئی تھی پنجاب مہاجر کونسل. تو ان کے یہ چیئرمین تھے یعنی اس کے ہیڈ تھے اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ اپنی نگرانی میں خود مینیج کر رہے تھے. چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے مہاجرین کی بات کری یعنی ان کو گھر کہاں پہ الاٹ کیے گئے ان کو جو ہے جتنی جائیداد وغیرہ یا جو بھی اصول رولز بن رہے ہیں جتنے وہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے جن کے پاس گھر نہیں ہے یہ سارا کچھ ان کی جو ہے وہ ضروریات زندگی کی فراہمی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کی ذمہ داری تھی اور یہ اس کو بڑے اہم طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے. اچھا پھر اس میں دیکھیں انتظامی ڈھانچے کی تشکیل معاشی زندگی کی بحالی بجٹ کی تیاری کشمیر کی جنگ داخلی انتشار اچھا اب پر کنٹرول اور بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع سمیت جتنے بھی درپیش مسائل تھے. ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ نیا ملک بنا تھا حکومت جو ہے وہ اس کا ایک پورا ایک ڈھانچہ اس کو کھڑا کرنا تھا. ایک سمپلی بات ہے بیٹا اگر میں آپ کو یہاں پہ اگزامپل دوں ہم نے ایک گھر تعمیر کرنا ہو تو وہ کیسے پورے گھر کے اندر ہر چیز جو ہے وہ سارا نظام الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. یہ تو پھر ایک اسٹیٹ تھی کہ پوری اسٹیٹ کو سیٹ کرنا ہے اس کے اندر جتنے پروفیشنز ہیں ان کی بنیادیں رکھنی ہیں انتظامیہ کا اسکیلٹن ایسا ہونا چاہیے ڈھانچہ ایسا ہونا چاہیے
ایڈمنسٹریشن کا کہ جو ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کر لے. پھر معاشی زندگی مطلب پیسہ کوئی نہیں تھا, اپنی ہماری کرنسی نہیں تھی, انڈیا نے جو پیسے دیے تھے اسی کو یوز کر رہے تھے, تو اپنا جو ہے وہ منی لانچ کرنی تھی, ٹھیک ہے, اپنے بینک اور یہ ساری چیزیں. پھر بجٹ یعنی جتنے پیسے ہیں اس کے اندر کیسے ان تمام مسائل سے نپٹا جائے. پھر کشمیر کا ایشو اس وقت بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو, آپ نے یونٹ نمبر 2 میں پڑھا تھا کہ 1930 میں کشمیر نے جو ہے وہ الگ ہونے کی جو ہے وہ موومنٹ سٹارٹ کی تھی برصغیر کے اندر. تو پھر کشمیر بھی جو ہے وہ پاکستان موومنٹ کا حصہ بنا کہ تمام مسلمان مل کے, بجائے کہ ایک ایک ریاست الگ سے جو ہے وہ اپنی آزادی کی کوشش کرے, تمام جتنی بھی مسلم میجورٹی ریاستیں ہیں وہ ساری مل کر اپنی آزادی کی کوشش کریں گی. تو انڈیا نے چونکہ اس پر زبردستی قبضہ کیا, اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک تو دریا سارے کشمیر سے نکلتے ہیں, پانی کا ایشو جو ہے, پانی تاکہ پاکستان کو تنگ کریں وہ بار بار. دوسری بات یہ کہ یہ کشمیر جو ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کو دنیا میں جو ہے وہ یعنی زمین پہ جو ہے وہ جنت کہا جاتا ہے. تو ٹورزم کا جو ہے یہاں پر وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو ان چیزوں سے بہرحال وجہ سے جو ہے وہ بھارت نے اس کے اوپر زبردستی قبضہ کیا. پھر لینڈ ظاہری سی بات ہے, خوبصورت وادی ان کا, اور ایک جو زمین ہے وہ بھی ان کی بڑھ رہی تھی اگر اس کے اوپر کرتے تو. اچھا, بہرحال اس میں داخلی انتشار, پھر یہ جو ہمارے آپس میں جو پرابلم, ظاہری سی بات ہے جب اتنے زیادہ مسائل سامنے آ رہے تھے تو بندہ گڑبڑا جاتا ہے اور بورڈنگ کا شکار ہو جاتا ہے. تو پروونسز میں گورنمنٹس کیسے سیٹ کرنی ہے, کون سا پروونس کے اندر کیا ایشوز سامنے آ رہے ہیں. تو صرف یہ نہیں تھا کہ پنجاب اور بنگال کے اندر یہ ایشو چل رہے تھے, بلکہ سرحد صوبہ سرحد کی طرف بڑا ایشو چل پڑا تھا کہ وہ افغانستان کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ دعویٰ کر دیا تھا کہ بھئی یہ پاکستان اب صوبہ سرحد جو ہے یہ کسی دور میں افغانستان کا حصہ تھا, تو آپ اس کو پاکستان کے اندر شامل کرنے کی بجائے ادھر کر دیں. تو اس طرح کی جتنی بھی پرابلمز ہو رہی تھیں, ٹھیک ہے. پھر بلوچستان قبائل تھے تو وہ قبیلوں کے ساتھ جرگے ہو رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں اور سارا, ٹھیک ہے. اور یہ ساری پلاننگ جو تھی نا یہ انڈیا کی طرف سے ہو رہی تھی. مطلب یہاں پہ کوئی میں آپ کو جو ہے وہ متعصب قسم کی سوچ نہیں آپ کی بنا رہی, جس طرح ہندوؤں کی ہے کہ گنجائش رکھنی نہیں دل میں. تو لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ مطلب اس وقت یہ تھا کہ دونوں ممالک اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے آئے ہوئے تھے کہ ایک پاکستان کو کسی بھی طریقے سے اسٹرانگ نہیں ہونے دینا تھا. ان کا خیال تھا کہ جس طرح 1906 میں 1905 میں پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی, یعنی بنگال 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا, 1911 میں انالمنٹ ہوگی, پھر وہ اکٹھا ہو گیا. تو وہ یہی سلسلہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں سے یہ چیزیں مینج نہ ہو, سنبھلے نہ, تو یہ دوبارہ جو ہے وہ جوائنٹ انڈیا جو ہے اس کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائیں. اچھا, بہرحال اس میں پھر وہ کہتے ہیں جی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری جو تھی اس میں سوری اوپر ابھی ہم پڑھ رہے تھے, تو یہ سارا جتنا بھی تھا جناح اس حوالے سے قوم کی حکومت کی رہنمائی کر رہے تھے, پالیسیز بن رہی تھیں. تو لیکن اب چونکہ جناح آپ کو پتہ ہے کہ ان کی طبیعت خراب تھی, بیمار تھے, تو پھر جو ہے وہ فیلڈ کے اندر یعنی وہ جو فیصلے جو جس طریقے سے پلاننگ ہو رہی تھی اس کو عملاً جو ہے وہ نافذ کروانا وہ لیاقت علی خان کی ذمہ داری تھی, اور یہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو پورا کر رہے تھے. پھر جب جناح کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 1 سال کے بعد, تو قوم جو تھی اس کے حوصلے پست ہو رہے تھے, اور ہونے بھی تھے کہ اتنے جو ہے وہ کرائسس میں بھی جو ہے وہ تھوڑا سٹینڈ ہونا شروع ہوئے تھے کہ جو ہے وہ لیڈر ہی چلا جاتا ہے. تو اس ایسے حالات میں آپ نے جو ہے وہ قوم کو ایک احسن جو ہے وہ طریقے سے اور اعلیٰ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بنا پر قوم کو جو ہے وہ سنبھالا اور ان کو مسلسل گائیڈ کیا. اس وجہ سے لیاقت علی خان کو قائد ملت کا خطاب دیا گیا, ٹھیک ہے. محمد علی جناح کا جو خطاب ہے وہ قائد اعظم ہے, اور لیاقت علی خان کا ہے قائد ملت. یہ آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر لیاقت علی خان جو تھے ان کے دور میں مطلب ظاہری سی بات ہے معاشی ترقی جب تک نہیں ہوگی, جب تک ہماری معیشت اسٹرانگ نہیں ہوگی, تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو
اس وجہ سے جو ہے معاشی ترقی کے لیے جتنی بھی جدوجہد ہو رہی تھی، جو بھی اسٹیپ لینے اس وقت ضروری تھے، تو لیاقت علی خان جو تھے ان کی مکمل جو ہے وہ توجہ اس کے اوپر تھی. جیسے ٹیکسٹائل کہتے ہیں مطلب کپڑے سے ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹری ہے اس کی ترقی کے لیے جاپان سے مشینری جو ہے وہ خریدی جا رہی تھی، اور ساتھ جو ہے وہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا، تاکہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک ادارہ ہیڈ ہو جو ساری ان چیزوں کو مینیج کرنے والا ہو. اچھا، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے 1949 میں قرارداد مقاصد منظور کرائی. اچھا، اب یہ نا تھوڑا سا آپ کی کلاس چھوٹی ہے، اتنا ڈیپلی نہیں جانے کی ضرورت، لیکن پھر بھی تھوڑا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جب پاکستان بنا تھا نا تو اس کے پاس اپنا کوئی آئین نہیں تھا. آئین کہتے ہیں قوانین کا ایسا مجموعہ جس کے مطابق ہماری یا کسی بھی ریاست کا نظام چلنا. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ پاکستان بننے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہوگی. تو اب جب پاکستان بن جاتا ہے نا تو پھر کچھ لوگ جو تھے یا کچھ لیڈرز یا آپ کہہ لیں کچھ جو تھے وہ جماعتیں وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے کہ اب ہم اس کو آیا اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر کریں ادر اور نہ کریں. ٹھیک ہے، تو مطلب آئین جو ہے وہ بنانے میں اس وجہ سے پرابلم پیش آ رہی تھی. دوسری بات یہ کہ اتنے زیادہ مسائل کے اندر تو یہ جو ایشو تھا یہ بڑا ایک پرابلم کریٹ کر رہا تھا. تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے ہی دور میں انہوں نے اس چیز کو واضح کر دیا تھا کہ چونکہ پبلک سے مسلمانوں سے یہی وعدہ کیا گیا کہ اسلامک اسٹیٹ ہوگی اور مسلمانوں نے اس کے لیے قربانیاں بھی بہت دی ہیں، تو اب ہم اس میں کسی اور نظام کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اب اس کے اوپر نظر ثانی کریں، دوبارہ سوچیں. تو اسلامک سسٹم ہی ملک کے اندر نافذ ہوگا. تو جب تک ہمارے پاس نہیں تھا، مطلب 47 میں کوئی قانون ہی نہیں تھا، کوئی رولز نہیں تھے، تو ہم نے کیا کیا کہ برطانیہ کا جو 1939 کا ایکٹ تھا اسی کو لے کر اس میں تھوڑی سی چیزیں چینجنگ کی اور پاکستان میں انٹائرملی اس کو نافذ کر دیا، یعنی کہ عبوری طور پر. جب ہم اپنا اس سے جو ہے وہ کیا مراد یا آپ کہہ لیں کہ اس سے کیا تھا کہ اس سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل گیا کہ ہم اپنا ایک آئین جو ہے وہ بنا سکیں. تو اس طریقے سے نا ایک آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ یہاں پہ بتاتی ہوں. پاکستان کی ہسٹری میں، اس کی گورنمنٹ ہسٹری میں ایک بادشاہ اور ملکہ بھی رہے ہیں. تو یہ سوال جو ہے یہ اس طریقے سے آپ کو میں سمجھا دیتی ہوں، کیونکہ 1947 سے 49 تک ہمارا جو ہے وہ 39 کا ایکٹ ہی رہا تھا. تو برطانیہ کا ایکٹ تھا، تو جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھئی جس خطے میں کے اندر بھی یہ قانون جو ہے وہ چلے گا تو اس میں بادشاہ اور ملکہ جو ہیں وہ جو برطانیہ کے وہی ہیڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب اس طرح ان کا ایک وہ اس کے اندر شرط ہے. تو پھر اس طریقے سے سمبولکلی وہی ہیڈ تھے لیکن اندر سسٹم سارا ہم خود چلا رہے تھے. اور پھر جب 49 میں قرارداد مقاصد یعنی پہلا ہمارا جو ہے وہ ایک قانون منظر عام پر آیا تو پھر یہ چیزیں ختم ہو گئی. قرارداد مقاصد یا آبجیکٹیو ریزولوشن یہ آئی تھی 1949 کے اندر. اصل میں یہ جو قرارداد ہے اس کے اندر تمام ایسے رولز اینڈ لاز ہیں جس میں لکھا گیا تھا کہ بھئی پاکستان شوڈ بی این اسلامک اسٹیٹ، اور یہاں پر جو آفیشیل ریلیجن ہے وہ اسلام ہوگا، اس کا سارا سسٹم اسلام کے مطابق بنے گا، ساری ہر چیز اس کی جو ہے وہ اسلام کے اکارڈنگ چلے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر جو ہے وہ بہرحال قرارداد مقاصد کے بعد جو ہے وہ پھر باقی جو آئین تھا اس کی جو ریمیننگ پارٹ تھا اس کی تیاری شروع ہو گئی. تو یہ بھی جو ہے وہ لیاقت علی خان کی کوششوں سے اور ان کے دور میں پاسبل ہوا تھا، کیونکہ کمیٹی انہی کے انڈر تھی، ساری لیجسلیشن ساری انہی کے انڈر ہو رہی تھی. لیجسلیشن کہتے ہیں قانون سازی کو. اچھا، اس کے بعد پھر 1950 میں یہ امریکہ گئے تھے. ٹھیک ہے، اور وہاں پر اچھا اس وقت نا دنیا کے اندر دنیا تھی بائے پولر. ٹھیک ہے، یعنی دو اس وقت جو ہے وہ سپر پاور کنسیڈر ہوتی تھی، رشیا اور امریکہ.
تو دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی ان کو لگا کہ ہمیں جو ہے وہ فائنینشلی کسی سے ہیلپ لینی چاہیے، یا ہمیں جو ہے وہ ویسے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس لیے امریکہ یہ جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ امریکہ کی جو قیادت تھی، یعنی جو گورنمنٹ تھی، ان کو پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پاکستانی وزیر، یہ پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، جنہوں نے پاکستان کو انٹروڈیوس کروایا تھا امریکہ کے اندر، ٹھیک ہے. اور یہ اس میں ایسے کوئی بات نہیں کہ مطلب آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا شاید، جس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کہ بھئی ہم امریکہ میں کیوں گئے، ہم روس میں کیوں گئے، ہم برطانیہ میں. یہ دیکھیں بیٹا، جو انٹرنیشنل لیول پر ہمارا سروائیول ہے اس میں ہم اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اس میں ہمیں دوسروں کے ساتھ مل کے چلنا ہے. ہاں، ہم اپنی اسٹریٹجیز کو، اپنی پالیسیز کو کس طرح ایسے بناتے ہیں کہ ہمارا یوز نہ ہو، ہمارا غلط یوز نہ ہو، یا کوئی ہمیں پریشرائز کر کے مس یوز نہ کرے، اور ہم نے کس طریقے سے کیسے کس کنٹری سے کتنا فائدہ لینا ہے، کیا رولز اینڈ ریگولیشن رکھنی، یہ اب ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے. مطلب جو دوسرے ممالک سے ریلیشنز ہیں، چاہے وہ اسلامی ملک ہیں، چاہے عوامی ملک ہیں، جتنے بھی ہیں، تو وہ تو پھر بڑا اچھا ایک جو ہے وہ یہ ہے کوٹیشن ہے کہ دیر آر نو پرماننٹ فرینڈ اور اینیمیز بٹ اونلی نیشنل انٹرسٹ، یعنی اپنے ملک کے مفاد عزیز ہیں، باقی کوئی پرماننٹ دشمن دوست نہیں ہوتا. اچھا، اس کے بعد پھر لیاقت علی خان نے نہ صرف جو ہے وہ اس طرح جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، بلکہ اسلامی ملک جو ہمارے لیے زیادہ مطلب امپورٹنٹ تھے ان کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے قائم ہوئے. اور ایران جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات لیاقت علی خان کے دور میں بہت اچھے تھے. ایران پہلا ملک ہے جس نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا کہ بھئی آیا کہ بھئی برصغیر کے اندر اب ایک پاکستان اسلامی اسٹیٹ موجود ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر اصل میں ایران وغیرہ یہ جتنے بھی گلف اسٹیٹس ہیں، تو ان کے اندر چونکہ تیل وغیرہ اس طرح کے ریزرور موجود ہیں. تو اب اس وقت یہ ہوا تھا جب مطلب لیاقت علی خان کا دور چل رہا تھا پاکستان میں، اور ڈاکٹر مصدق وزیر اعظم تھے ایران کے اندر. انہوں نے ایران میں تھوڑی پالیسی چینج کی تھی کہ جہاں کہیں بھی تیل وغیرہ یا اس طرح کے جو سورسز ہیں وہ نکلتے ہیں، تو وہ جگہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہوگی، مطلب وہ قومی آنے میں ہوگی، یعنی گورنمنٹ کی ملکیت میں ہوگی، اور حکومتیں جو ہیں وہ آپس میں اس کی ساری لین دین کریں گی. تو لیاقت علی خان نے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا، کیونکہ اس طریقے سے ہمیں اپنے جو انرجی جو ڈیمانڈ ہے ہماری وہ پوری کرنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے. تو مغربی ممالک کی مصر کے خلاف اس وقت جو مذمت جاریہ چل رہی تھی اس کی مذمت کی، اور انڈونیشیا کی آزادی کی تحریک کی حمایت کی. یہ اب ایک الگ سے ایشو ہے کہ مصر کا اس وقت کیا صورتحال چل رہی تھی، وہ نہر سویز کی وجہ سے ایشو چل رہا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ کبھی ہم پھر اس کو الگ سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اچھا، اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد بھارت میں ہندو قوم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ شدید اناد، اور ظاہری سی بات ہے وہ مطلب ایک فسادات چل رہے تھے، ہندو جو ہیں وہ اور سکھ اور یہ سارا عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ سچویشن ہو گئی تھی، قتل و غارت معمول بن گئی تھی. تو لیاقت علی خان نے جو ہے وہ حکومتی سطح پر اس مسئلے کو حل کرنا ضروری سمجھا، تو اس وجہ سے انہوں نے 1950 میں انڈیا کا دورہ کیا اور لیاقت نہرو معاہدے پر دستخط کی. یہاں آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے 1950 میں بھارت کا دورہ کیا اور لیاقت نہرو معاہدے پر دستخط کیے. 1951 میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئی تھیں، یہ وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ وہ جو انہوں نے اس کا اپنا جو ہے وہ ہاتھ بند کیا تھا، مکہ جو جس کو آپ کہتے ہیں پنچ کا جو سائن ہے وہ بنایا تھا، تو یہ اس وقت کی بات ہے. تو پاکستانی سرحد پر جمع ہوئی تھی، ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو آپ نے ہی قوم کا حوصلہ بلند کیا تھا اور اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک کی دورہ کیا تھا. تو بیٹا یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ابھی ہم نے مطلب یہ جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس چیپٹر کا پارٹ 2 ہم پڑھیں گے 10th کلاس میں. اب آپ نے مطلب پڑھنا ہے کہ کتنے کو مین کون سے وزیر اعظم آئے، کون سی گورنمنٹس آئیں، وہ ساری چیزیں جو مین ہیں ان کے اندر وہ ہم پڑھیں گے.
تو پہلے ہم نے پاکستان کے پہلے ہیڈ پڑھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ان کے ساتھ جو وزیر اعظم تھے وہ لیاقت علی خان تھے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 ٹاپک ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ رمضان میں جو 1-2 روزے رہ گئے، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو جو ہے وہ آپ کے گھروں میں برکتیں نازل کرے، آپ کو جو ہے صلہ رحمی کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. کہ بیٹا اللہ حافظ.